अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहला नूरीन। आज हम बात करेंगे कि 2025 में रजिस्ट्री करवाने का क्या तरीकाकार है। रजिस्ट्री का एक अहम रोल है ज़मीन की मुंतकिली में। जब भी आप रकबा ट्रांसफ़र करवाते हैं तो हमेशा ये सवाल होता है कि रजिस्ट्री करवाई जाए या इंतकाल करवाया जाए। तो रजिस्ट्री का हमेशा से सबसे पहला क्वेश्चन होता है, और अभी कंप्यूटराइजेशन से जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है उसको काफ़ी तब्दील कर दिया गया है। पंजाब में रजिस्ट्री के मौजूदा निज़ाम को ई रजिस्ट्रेशन का नाम दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, और उसको आप ऑनलाइन सारे प्रोसेस को खुद कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है वो स्टेप बाय स्टेप आज हम आपसे शेयर करेंगे। रजिस्ट्री का लफ्ज़ जब आप सुनते हैं तो इंस्टेंटली माइंड में ये आता है कि रजिस्ट्री का मतलब सिर्फ बै की रजिस्ट्री है, यानी कि अगर आप रकबा सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस सूरत में ही आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। लेकिन रजिस्ट्री का मतलब है रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना। डॉक्यूमेंट की नोयत डिफरेंट हो सकती है, यानी कि वो बै का हो सकता है, वो हिबा का हो सकता है, वो तबादला का हो सकता है, वो आड़ैन हो सकता है, वो फकुरैन हो सकता है। प्रॉपर्टी को आप किसी भी मकसद के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, और स्पेशली अर्बन एरियाज में या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए या फिर सिकनी प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्री का प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर एरिया में कोई ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसका डायरेक्ट इंतकाल भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रकबा शहरी एरिया में या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर कोई घर वगैरह अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री का प्रोसेस करवाना पड़ता है। अगर हम रजिस्ट्री के प्रोसेस की एवोल्यूशन को देखें तो पहले रजिस्ट्री का प्रोसेस मैनुअल करवाया जाता था, यानी कि पहले वसीका मैनुअल तहरीर करता था रजिस्ट्री, बाया मुश्तरी की तफसील दर्ज होती थी, और उसमें प्रॉपर्टी का हदूद अरबा, उसकी खेवट खतूनी, तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद गवाहान बाया मुश्तरी सब रजिस्ट्रार के पास पेश होते थे, और सब रजिस्ट्रार मैनुअल रजिस्ट्री पर अपने साइन करके उसको पास करता था। मैनुअल रजिस्ट्री के बाद जो रजिस्ट्री को सेव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लिया गया उसको आरओडी का नाम दिया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड का नाम दिया गया। आरओडी प्रोसेस के तहत मैनुअल और कंप्यूटराइज प्रोसेस साइड बाय साइड चलते थे, यानी कि रजिस्ट्री का कंप्यूटराइज अंदराज भी होता था और मैनुअल वसीका भी तैयार होता था। सब रजिस्ट्रार मैनुअल रजिस्ट्री पर पार्टीज के बयान रिकॉर्ड करता था और कंप्यूटर में भी पार्टीज के थंब लगवाए जाते थे। रजिस्ट्री मैनुअल पास होने के बाद स्कैन की जाती थी और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में अटैच की जाती थी। तो उस रजिस्ट्री को कंप्यूटर में सब रजिस्ट्रार पास करता था। उन रजिस्ट्रीज की मुसद्दका कॉपी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर भिजवाई जाती थी, जहां पर एडीएलआर और एलआरओ उन रजिस्ट्रीज के इंतकालात की तस्दीक करता था। लेकिन जो करंट ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें रजिस्ट्री के प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेट कर दिया गया है, और उसमें आम आवाम को भी, यानी कि कोई भी शख्स जो रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है उसको भी एम्पावर कर दिया गया है। अगर वो खुद अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन एंटर करना चाहता है तो कोई भी शख्स अपना अकाउंट बनाकर अपनी रजिस्ट्री का प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकता है। रजिस्ट्री का इंदराज करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप वसीका हो, आपके पास वसीका का लाइसेंस हो, कोई भी शख्स अपनी रजिस्ट्री का इंदराज ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। ऑनलाइन तमाम तफसील का इंदराज करने के बाद चालान जनरेट होते हैं, और उन चालान को आपने बैंक में जमा करवाना होता है। बैंक में जमा करवाने के बाद आपको बैंक से ई स्टैम्प पेपर जारी होता है। रजिस्ट्री के प्रोसेस के लिए आप जिस पर्पस के लिए रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं उसका आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर से फर्द जारी करवाना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये प्रोसेस वसीका के थ्रू करवाते हैं क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं।
ڈیلی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹیکنیکلٹی سے بچنے کے لیے لوگ وسیقہ کی خدمات لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص سوچتا ہے کہ میں اپنی رجسٹری کا پروسیس کروا لوں تو وہ سب سے پہلے کسی نہ کسی وسیقہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ رجسٹری کروانے کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر سے اپنا فرد لیتے ہیں، وہ بے ہے، وہ ہبہ ہے، اور وہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنا فرد لے رہے ہیں، تو اس کی آپ کو پٹواری سے موقع کی رپورٹ کروانا پڑتی ہے۔ رجسٹری میں موقع کی رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس سے شیڈول کا تعین ہوتا ہے۔ شیڈول کیا ہوتا ہے؟ شیڈول ڈی سی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی طرف سے ہر سال ایک شیڈول جاری کیا جاتا ہے، پراپرٹی کی منیمم ویلیو جاری کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس پراپرٹی کے حوالے سے تو اس لیول سے، اس ریٹ سے کم نہیں ہوگی۔ تو اس شیڈول کا تعین کرنے کے لیے ہمیں موقع کی رپورٹ ضروری ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ رجسٹری کرواتے ہیں، آپ فرد لینے کے بعد جو دوسرا آپ کا کام ہوتا ہے وہ موقع کی رپورٹ ہوتی ہے، جس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آیا کہ موقع پر گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، کمرشل ہے، ایگریکلچر ہے، ریزیڈینشل ہے، کس ٹائپ کی، کس نوعیت کی پراپرٹی ہے، اور اگر کنسٹرکٹڈ ہے تو کتنی کنسٹرکٹڈ ہے۔ جس نوعیت کی پراپرٹی ہوتی ہے اسی لحاظ سے اس پر شیڈول لاگو ہوتا ہے، اور جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے اس کا بھی پر سکوئر فٹ اس مالیت میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو لینڈ کاسٹ ہے اور جو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہے، ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد فیسز کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وسیقہ آلریڈی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس ایریے میں کیا شیڈول ہے، اور پٹواری سے رپورٹ کروانے کا سارا پروسیس وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ خود یہ پروسیس کروانا چاہتے ہیں تو بالکل یہ مشکل پروسیس نہیں ہے، آپ خود بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنی فرد نکلوائیں اراضی ریکارڈ سینٹر سے، پٹواری سے موقع کی رپورٹ کروائیں، اور آن لائن اپنی رجسٹری کا اندراج خود کریں۔ لیکن اگر آپ وسیقہ کی ہیلپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے بہاف پہ آپ کو سارے پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ فرد لینے کے بعد، پٹواری کی رپورٹ کروانے کے بعد آن لائن آپ کی رجسٹری کا اندراج کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رجسٹری کی فیس کتنی ہوگی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رجسٹری کون سی کروا رہے ہیں۔ آپ بے کروا رہے ہیں، آپ ہبہ کروا رہے ہیں، آپ تبادلہ کروا رہے ہیں، آپ مارٹگیج کروا رہے ہیں، یا آپ ریڈمپشن کروا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ رجسٹری کروا رہے ہیں اسی لحاظ سے اس پر فیس لاگو ہوگی۔ اگر آپ بے کی رجسٹری کروا رہے ہیں تو اس پر 2% آپ کو فیس دینا ہوگی، جس میں 1% سٹیمپ ڈیوٹی اور 1% ٹی ایم اے شامل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایف بی آر آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہبہ کروا رہے ہیں تو اس صورت میں 2% ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تبادلہ کروا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ٹی ایم اے ادا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن بے، ہبہ اور تبادلہ کے انتقال پر کتنی فیس لاگو ہوگی، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آلریڈی میں بنا چکی ہوں، ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ای رجسٹریشن کے پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ آن لائن اندراج کے بعد، فیس ادا کرنے کے بعد، اس رجسٹری کو سب رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں فارورڈ کیا جاتا ہے اور پارٹیز کو سب رجسٹرار کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ سب رجسٹرار بائع، مشتری اور گواہان سے بیان ریکارڈ کرتا ہے۔ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد کمپیوٹر میں بائع، مشتری اور گواہان کے تھم امپریشنز لگوائے جاتے ہیں جو نادرا سے ویریفائیڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وسیقہ نے انتقال درج کیا، شیڈول کا تعین کیا، یا پھر اگر آپ نے خود انتقال درج کیا ہے اور آپ نے خود ویلیویشن لگائی ہے تو سب رجسٹرار کے پاس جب آپ بیان کے لیے پیش ہوتے ہیں، اگر سب رجسٹرار آپ کے تعین کردہ یا پھر وسیقہ کے تعین کردہ شیڈول سے ایگری نہیں کرتا تو وہ ان کے سب رجسٹرار کے خیال میں اگر پارٹی نے کم شیڈول کا اندراج کیا ہے آن لائن وسیقہ انٹر کرتے ہوئے تو سب رجسٹرار اس پر آبجیکشن لگا سکتا ہے، شیڈول بڑھا سکتا ہے، اور جو کمی فیس ہوگی وہ آپ کو بینک میں ادا کرنا ہوگی۔ تمام فیسز کی ویریفیکیشن کے بعد، پارٹی سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد، سب رجسٹرار رجسٹری کی تصدیق کے ساتھ ساتھ
انتقال کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب آپ کو انتقال کی تصدیق کروانے کے لیے کسی اور فورم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انتقال پاس کرنے کے بعد سائلین کو بذریعہ ڈاک انتقال کی کاپی بھی بھجوائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری رجسٹری کا انتقال پاس نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کی رجسٹری کا انتقال ابھی تک پاس نہیں ہوا تو آپ جس وثیقہ کے تھرو آپ نے پروسیس کروایا تھا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی سب رجسٹرار آفس میں پیش ہو سکتے ہیں اپنی رجسٹری کے انتقال کی تصدیق کے لیے۔ رجسٹری کا پروسیس تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، ایک دن میں اس کو مکمل کیا جانا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ لوگ انوالو ہیں۔ آپ کو پٹواری سے رپورٹ کروانا پڑتی ہے، بینک میں فیس ادا کرنا پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ اویلیبلٹی کے ایشو کی وجہ سے پروسیس ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 دن کا ٹائم کم از کم رجسٹری کے پروسیس کے لیے لازمی لیا جاتا ہے۔ ایک دن میں رجسٹری تیار ہوتی ہے، فیسز ادا ہوتی ہیں، اور نیکسٹ ڈے پارٹیز کو بلا کر سب رجسٹرار کے سامنے سٹیٹمنٹ کروائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ رجسٹری پہلے تیار کروا لی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو بایا کی طرف سے فرد ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی بھی رجسٹری کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے، تو وثیقہ کی طرف سے وہ اس فرد کا اندراج سسٹم میں نہیں کیا جاتا۔ باقی انٹریز بایا مشتری کی کر کے ان کے فیس کے چلان نکال لیے جاتے ہیں، اور بینک میں فیس ادا کرنے کے بعد ان سے ای سٹیمپ پیپر لے لیا جاتا ہے۔ جب پارٹیز رجسٹری کا پروسیس کروانے کے لیے آتی ہیں تو بایا کی طرف سے اراضی ریکارڈ سینٹر سے فرد لے کر آن لائن سسٹم میں اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ رجسٹری آگے سب رجسٹرار کے لاگ ان میں فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ اسی دن پارٹیز کو سب رجسٹرار کے پاس پیش کر کے بیان کروا لیے جاتے ہیں۔ سب رجسٹرار جب آپ کی رجسٹری کی تصدیق کر دیتا ہے تو جو آپ نے ای سٹیمپ پیپر بینک سے لیا ہوتا ہے، آپ کو وہ رجسٹری اس سٹیمپ پیپر پر پرنٹڈ فارم میں سب رجسٹرار آفس سے مل جاتی ہے۔ سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے، مینول اور آر او ڈی سسٹم میں پہلے سٹیمپ پیپر پر رجسٹری تحریر ہوتی تھی اور سب رجسٹرار مینول ان کے بیان لیتا تھا اور مینول وثیقہ پر اپنے سائن اور مہر کرتا تھا، لیکن ای رجسٹریشن میں سب رجسٹرار پہلے بیان لیتا ہے، اس کو آن لائن پاس کرتا ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد رجسٹری کا پرنٹ سٹیمپ پیپر پر پرنٹ کیا جاتا ہے اور پرنٹڈ فارم میں جو مشتری ہوتا ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ یہ مینول، آر او ڈی اور ای رجسٹریشن کا پروسیس ہے جو رجسٹری نے اپنا ایک سفر طے کیا ہے مینول سے ای رجسٹریشن تک۔ ای رجسٹریشن میں اس پروسیس کو آسان بنا دیا گیا ہے، آپ ایزیلی اپنی رجسٹری کا اندراج کر سکتے ہیں، اور سب رجسٹرار رجسٹری کو تصدیق کرتا ہے اور اس کا انتقال بھی پاس کرتا ہے، تو ایک ہی فورم سے آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔